बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे बादशाह सलामत सख्त गुस्से में हैं, उनके मामू भी सख्त गुस्से में हैं, मामू के बच्चे भी सख्त गुस्से में हैं और उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान में एक एमरजेंसी नाफज की हुई है, फिस्तायत मुसल्लत की हुई है और फिस्तायत मुसल्लत करके उन्होंने कहा है कि जो बोले उसको उठा लिया जाए और इस बारे में एक इम्पॉर्टेंट ख़बर देनी है। और दूसरी ख़बर, अहमद नूरानी हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी से और नॉन पर्सनैलिटी है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, उन्होंने एक ख़बर दी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में और उनकी अकरबा परवरी के बारे में। फैक्ट फोकस पे वो ख़बर चल रही है, पूरी दुनिया में उस खबर की गूंज है और बजाय इसके कि उस खबर में अगर कोई गलत बात थी तो उसका एक कानूनी फोरम है, वहाँ जाया जाता। लेकिन कल ऐसा हुआ कि उनके घर पर इस्लामाबाद में उनके वालिदैन के घर पर हल्ला बोला गया और उनकी वालदा, उनके बच्चों पे तशद्दुद किया गया और उनके भाइयों पे तशद्दुद किया गया और वालदा ने ये सारी बात बता भी थी असद तूर साहब को और उन्हें बताया कि रात गए नामालूम अफराद आए और वो ऐसे आए जैसे कोई चोर और डाकू आते हैं और उन्होंने आके ये सब कुछ किया। 2 बेटों को वो साथ ले गए और धमकियाँ भी थीं और उनमें से पहचाने नहीं गए। अलबत्ता कुछ लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी पहनी हुई थी और सबसे जो अफसोसनाक कर्बनाक बात है, अहमद नूरानी साहब की वालदा ने यह भी बताया कि हमसायों की तरफ से भी कोई उठकर नहीं आया। जब ये सारा वक़ुआ हो गया, उनके बेटों को अगवा कर लिया गया, तब एक चौकीदार आया और उन्होंने कहा कि मुझे हमसायों ने भेजा है। तो सूरत हाल ये है कि BBC और आलमी ज़राए इब्लाग तमाम के तमाम ये ख़बर रिपोर्ट कर रहे हैं और अहमद नूरानी साहब की ये ख़बर है। अगर वो ख़बर गलत है तो उसके लिए फोरम्स मौजूद हैं, अगर वो ख़बर सही है तो फिर ये इस फिस्तायत मुसल्लत करने की कोई वजह समझ नहीं आती। मेरा ख्याल है कि रियासत को जाग जाना चाहिए और ये हार्ड स्टेट का जो तस्वर है वो अपने ही शहरियों पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये दुश्मनों के लिए होता है और दुश्मनों के लिए रियासत जो है वो फौलाद बनती है, लेकिन अपनों के लिए रियासत एक माँ होती है। तो बहरहाल मामू सख्त परेशान हैं जी और मामू के बच्चे भी परेशान हैं और मामू के बच्चों के मामू भी बहुत परेशान हैं। उसकी वजह है कि उन्होंने कहा कि ये जनाब कैसे मुमकिन हो सका कि हम बादशाह हों और बादशाह पे सवाल उठाया जाए। अगर हम कुरान मजीद को कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करना चाहते हैं और अगर हम हाफिज़ कुरान भी हैं तो फिर कुरान मजीद की तालीमात से ही सबक हासिल करना चाहिए। कुरान मजीद हमें क्या कहता है, क्या इस तरह की फिस्तायत की हमें इजाज़त देता है और क्या आप पे सवाल उठाया जाए तो क्या इस तरह के इक़दामात करना जायज़ हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे भी सवाल किया गया था, वक्त के खलीफा थे, तो उन्होंने तो ना ही फिस्तायत मुसल्लत की और ना ही किसी को उठाया और ना ही सवाल पूछने वाले को अगवा किया, ना उनकी फैमिली को अगवा करवाया था। तो ज़रा अपने गिरोबानों में झांकिए और देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। इससे ये मसाइल हल नहीं होंगे और ये मसला अब ख़त्म नहीं होगा। ईमान मज़ारी एडवोकेट और डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा की साहबजादी हैं, उन्होंने अब ये मुकदमा ले लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट भी फाइल कर दी गई है। नतीजा मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज एक और केस था और वो इमरान खान साहब की से मुलाकात ना करवाने से मुतालिक तौहीन अदालत का केस था। उसमें जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं, उसकी हियरिंग हुई और हस्बे मामूल जैसे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और आइनी बेंच ने, गैर आइनी बेंच जो कि है, उसने जो हरकत की थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच के साथ, वही हरकत, वही गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम डोगर कोर्ट ने भी कर दिया है, यानी कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने भी यही काम किया है और उन्होंने ये मुकदमा ही उनसे ले लिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने रिमार्क्स दिए कि क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है। ये करने के बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। उन्होंने ये कहा है कि ये करने के बजाय आप बारूद रख के उड़ा देते, ये अदालती निज़ाम और मुझ समेत अदालत को फारिग कर देते, तो ये ज़्यादा अच्छा काम था और ये ज़्यादा बेहतर था। और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कॉज लिस्ट मनसूख होने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी तलब किया और फिर तलब करने के बाद उनसे सवालात पूछे। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है क्या आप इसमें मुलव्विस हैं, आपने किसके कहने पर काज लिस्ट मनसूख की। डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफिस
سے ہدایات آئی تھیں. چیف جسٹس سے آفس سے کہا گیا کہ لارجر بینچ بن گیا ہے, اب اس کیس کی کاز لسٹ منسوخ کر دیں. یعنی وہی حرکت جو سپریم کورٹ میں کی گئی وہی حرکت یہاں پہ کی گئی, اور اس وقت پپٹس جو ہیں, پپٹس ججز جو ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے لیکن یہ ہو رہا ہے. اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے, غیر آئینی, غیر قانونی, غیر جمہوری. اس پولیٹیکل ایجنڈے کو, بادشاہ سلامت کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ کیس منتقلی کے لیے متفرق درخواست کس قانون کے تحت دائر کی گئی؟ کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے؟ یہ کرنے کے بجائے آپ میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کے اڑا دیتے. اور انہوں نے کہا کہ 10 سال بنیادی اصولوں پر اسی مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ طے نہیں ہوا اور ہم یہ ابھی طے ہی نہیں کر پائے کہ 10 سال بنیادی اصولوں پر اسی مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم ترقی کیا کرتے ہیں؟ اس سے بڑی حماقت نہیں کہ قانون کی عملداری کے بغیر معیشت ترقی کرے. جو بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ جب تک آپ نظام انصاف نہیں ہوگا, رول آف لا نہیں ہوگا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا, کب تک یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آگے بڑھ سکیں؟ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ یہ میری ذات یا میرے اختیارات کا مسئلہ نہیں بلکہ ہائی کورٹ کی توقیر کا مسئلہ ہے. کیا اس طرح عوام کا نظام انصاف پر یقین رہے گا؟ شعیب شاہین نے کہا کہ اس کیس میں ریاست اور سپرنٹینڈنٹ تو متاثرہ فریق بھی نہیں تھے, ہمیں کل کو کیا انصاف ملے گا؟ مشال یوسفزئی نے کہا کہ ہمارے ساتھ باہر یہ ہو رہا ہے تو عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں کیا کرتے ہوں گے؟ جسٹس سردار اعجاز حق نے کہا کہ آپ وہ بات کر رہی ہیں, ہمیں تو اپنے ادارے کی فکر ہو گئی ہے. گائیڈڈ میزائل آپ کی طرف جا رہا تھا, وہ اب ہماری طرف آ رہا ہے. عدالت نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس کے پاس ایک جج کے پاس زیر سماعت کیس اس کی مرضی کے بغیر دوسرے جج کو منتقل کرنے کا اختیار ہے, اور فرض کریں کہ مستقبل میں ایک نہایت کرپٹ چیف جسٹس ہو تو اس کے پاس کیس اس طرح منتقل کرنے کا اختیار ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی کے 3 کیسز ہوں, چیف جسٹس کو درخواست دیں تو زیر سماعت کیس منتقل ہو سکتا ہے. کیا آپ کرپشن اور اقبا پروری کے دروازے کھول رہے ہیں؟ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ یہ انصاف کی عدالت کو گمراہ کرنے کے بھی مترادف ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ رولز میں بھی نہیں ہے کہ جج کی مرضی کے بغیر چیف جسٹس کیس ٹرانسفر کر دے. آپ ایک چیز کو انا کا مسئلہ بنا کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کے بخیے ادھیڑ دے گا. تو جناب جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب سے عرض کرنا ہے کہ سر یہاں تو پاکستان کے بخیے ادھیڑ دیے گئے ہیں, ریاست کے بخیے ادھیڑ دیے گئے ہیں, چار دیواری کو پامال کر دیا گیا ہے. تو اور آپ تو خیر چیز ہی کیا ہیں ان کے سامنے. ریاست نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے انا کی جنگ جیتنی ہے تو میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر بڑے صاحب کی مرضی کہیں اور ہے تو وہ کہیں کہ میں کیس اپنے پاس لے لوں. بھلا جج رجسٹرار آفس کے مرہون منت ہے, آفس فیصلہ کرے گا کہ جج نے کیس سننا ہے یا نہیں سننا. کیا کاز لسٹ فیصلہ کرے گی کہ عدالت انصاف کیسے دے گی؟ ڈپٹی رجسٹرار نے کہا کہ ہم نے چیف جسٹس آفس سے ہدایات کے لیے معاملہ بھیجا, کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کا کہا گیا. ظاہر ہے یہ سب کچھ جناب جو پپٹس ہیں وہی کر رہے ہیں, اور ہو بھی کیا سکتا ہے. تو جسٹس سردار اعجاز صاحب نے کہا کہ لارجر بینچ جو کارروائی کر رہا ہے ہم اس عدالت کی کارروائی کو عدالت کی توہین میں کر رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو تحریری جواب جمع کروانے کا بھی حکم دے دیا اور سماعت بھی آج تک یعنی کہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی. تو یہ کیس آگے چلے گا. یہ دوسری خبر ہے ہمارے نظام کی, ہمارے نظام دین کی, کہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے. اس کے بعد اگلی خبر ہے جناب, وہ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے ایک کام کیا ہے, اور انہوں نے ایک کہا ہے جناب کہ اگر کوئی رشوت طلب کرے سائلین سے تو شکایات قائم کرنے کے لیے ہاٹ لائن قائم کر دی گئی ہے, اور ایک واٹس ایپ نمبر دے دیا گیا ہے. اور انہیں کہا ہے کہ جناب اس نمبر پہ آپ کریں, اور اگر کوئی رشوت مانگتا ہے تو ہم سے رابطہ کریں. تو اس پہ مختلف واٹس ایپ جا رہے ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ جناب والا, سب سے بڑی رشوت تو آپ کو دی گئی ہے, اور سب سے بڑی رشوت اس سے پہلے دی گئی
ان جعلی نظام قائم کر کے الیکشن چوری کر کے وہ سب سے بڑی رشوت تھی. اور یہ سارے کا سارا نظام ہی رشوت کے لین دین پر چل رہا ہے. پہلے رشوت دی گئی کہ ہم آپ کو بناتے ہیں, آپ ہمیں واپس لے کے آئیں گے. یہ رشوت کامیاب ہوئی اور ایک لندن پلان کا ذکر ہے جس کا عمران خان صاحب کرتے رہتے ہیں, اور وہ تھی نواز شریف صاحب اور جنرل صاحب کے درمیان معاملہ جس کو طے ہوا. اور اس کے بعد آؤٹ آف دا ٹرن آؤٹ آف دا وے جا کے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں چیف مقرر کر دیا گیا. اس کے بعد پھر 8 فروری کا الیکشن چوری ہوتا ہے, اور اس الیکشن چوری کو بھی رشوت کے طور پہ ہارے ہوئے لوگوں کو اقتدار دے دیا گیا. یہ دوسری بڑی رشوت تھی. اس رشوت کے جواب میں اگلی رشوت آئی کہ ایک غیر آئینی ترمیم کی گئی اور بروٹ میجورٹی کا تصور دیا گیا لوگوں کو اغوا کر کے, اور پھر اس پہ ابھی تک سپریم کورٹ نے بالکل ہلکی سی بھی جنبش نہیں کی. اس کے بعد پھر اگلی رشوت یہ دی گئی اس 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں آرمی چیف کا عہدہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا. پھر اگلی رشوت یہ دی گئی کہ سینیورٹی ختم کر دی گئی اور ججز کی, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے سینیورٹی ختم کر دی گئی, اور یحییٰ افریدی صاحب کو اسی رشوت کے نتیجے میں وہ آپ کو دے دیا گیا عہدہ. اور اس کے بعد یہ اس لیے دیا گیا کہ باقی تمام پچھلی رشوتوں کو کور دینا ہے. تو جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور سب سے پہلی رکش تو ہماری یہی ہے کہ قوم کو سب سے بڑی رشوت آپ لوٹا دیں, واپس کر دیں, اور قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, قانون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور رول آف لا کا ساتھ دیں. تو یہ سب سے بڑی رشوت ہے جو آپ واپس کر دیں گے, کیونکہ سائلین نے کیا آپ کو شکایت کرنی, اور کیا بیچاروں نے کوئی وہاں سے انصاف ملے گا, کیونکہ اس وقت جو غیر آئینی بینچ بنایا گیا تھا اس غیر آئینی بینچ نے 5 ماہ میں بھی ابھی تک کوئی ایک فیصلہ بھی نہیں کیا, اور وہ پانی میں مدھانی مار رہے ہیں اور آگے سے آگے کچی لسی کی طرح بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے اور یہ سچویشن ہے اس وقت. اگلی خبر جو ہے جی وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں, اور اس طریقے سے یہ ایک امپورٹنٹ کیس ہے, اور اس سے پہلے یہ درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پہلے ہی کہ اس کو لنگر آن کیا جائے گا, اور اس کو فوری طور پہ ٹیک اپ نہیں کیا جائے گا, اور اس کو لمبا کھینچا جائے گا معاملے کو, تاکہ میکسیمم عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جا سکے اور اس سے پہلے کسی اور مقدمے میں ان کو سزا سنائی جا سکے. سلمان صفدر صاحب نے یہ درخواستیں دائر کی ہیں جی. نیب نے بدنیتی سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا, نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی, نیشنل کرائم ایجنسی سے معاہدے کا متن حاصل نہ کرنا تفتیشی ایجنسی کی ہچکچاہٹ کو واضح کرتا ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی این سی اے حکام کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا گیا, اور استغاثہ مکمل شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی ہے, اور 17 جنوری کو سنائے جانے والے سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی دی جائے, اور مرکزی اپیل کے حتمی فیصلے تک فیصلہ اور سزا معطل کیے جائیں. یہ فیصلہ کیا گیا ہے, یہ درخواست دائر کی گئی ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو 190 ملین پاؤنڈ جس جرم میں ان کو سزا سنائی گئی ہے اس کی بھی ذرا دلچسپ کہانی ہے, دلچسپ سٹوری ہے. وہ سارے کے سارے پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہیں, اور یہ پہلی اماؤنٹ ہے اتنی بھاری بھرکم اماؤنٹ جو بیرون ملک سے پاکستان کو واپس ملی, اور وہ بھی عمران خان کے دور حکومت میں, اور وہ پیسہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے, اور وہ پیسہ جو ہے اب اس پہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ, اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس سے دانش یونیورسٹی بنائیں گے, اور ظاہر ہے دانش یونیورسٹی بنائیں گے تو آدھے سے زیادہ پیسے تو کک بیکس کی صورت میں واپس آ جائیں گے, اور اس طریقے سے ملک ریاض صاحب سے لیا گیا پیسہ کسی اور کی پاکٹ میں چلا جائے گا. یہ صورتحال ہے, یہ سچویشن ہے. اب تک کی فی الحال خبروں سے ہمیں دیجیے اجازت, باقی اگلے ولاگ میں آپ کو کچھ اور خبریں دیں گے اور آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے. فی الوقت دیجیے اجازت, دعا کرتے رہیے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ضرور دعا کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.